हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं तूबा कामरान का बहुत ही मशहूर नावल जुर्म मोहब्बत की किस्त नंबर 3। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और थम्स अप एक लाइक का बटन तो दबा ही दीजिए। साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि चैनल पे अपलोड होने वाले तमाम नॉवल, ऑडियो बुक्स, अफसाने, हर तरह की वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। तो जनाब, क्या ख्याल है, शुरू किया जाए जुर्म मोहब्बत तूबा कामरान किस्त नंबर 3। माजी। हाय, अब मैं कॉलेज जाऊंगी, कितना मज़ा आएगा। तहमीना की खुशी तेतनी थी। हाँ, लेकिन बस अपनी हदूद का हमेशा ख्याल रखना, तहमीना की माँ शहनाज ने ताकीद की। जी जी पता है मुझे, आप तो खुश भी नहीं होने दे रही, तहमीना मुंह बनाकर बोली। मैं कब मना कर रही हूँ, खुश होने को बस यही कह रही हूँ, अपनी हदूद का ख्याल रखना, शहनाज ने उसकी बात के जवाब में कहा। जी जी रखूँगी, वैसे भी वो गर्ल्स कॉलेज है, सब गर्ल्स ही होंगी वहाँ। तहमीना ने सर को इस बात पे हिलाते हुए कहकर अपनी माँ की फ़िक्र रफ़ा करनी चाहिए। हाँ ये तो है, चलो अब सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठ सको। शहनाज तायीद करती हुई उसके बेड से उठ खड़ी हुई। पता नहीं मुझे आज नींद भी आएगी या नहीं। तहमीना बेड क्राउन से टेक लगाकर मुस्कुराई। आ जाएगी, दुआ पढ़ो और सो जाओ, मैं लाइट बंद कर रही हूँ। शहनाज ने कमरे से बाहर निकलते हुए उसके कमरे की लाइट बंद करके नाइट बल्ब जला दिया। तहमीना करवट बदल कर एक हाथ तकिए के नीचे रखकर लबों पर मुस्कुराहट सजाए कॉलेज जाने और आगे पढ़ने के ख्वाब आंखों में बसाए न जाने कब नींद की वादियों में उतर गई। अगली सुबह वक्त से पहले ही उसकी आंख खुल गई। कॉलेज जाना उसका बहुत बड़ा ख्वाब था जो अब पूरा होने वाला था। उसने उठकर जल्दी जल्दी मुँह हाथ धोया, कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना, लंबे बालों की चोटी बनाकर कमर पे डाली, अपना बैग कंधे पे डाले कमरे से बाहर निकल आई। अम्मी नाश्ता दे दें जल्दी से। डाइनिंग टेबल पे आकर उसने अपनी माँ को आवाज़ देकर कहा। ओहो, क्या बात है, आज मेरी बेटी कॉलेज जाने की खुशी में खुद ही उठ गई। तहमीना के बाप आबिद साहब बेटी की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आ गए थे। जी बाबा, आज पहला दिन है और मैं नहीं चाहती मैं लेट हूँ। बिल्कुल, तहमीना के लहजे में अज़म था। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेट होना भी नहीं चाहिए। आबिद साहब ने भी उसकी तायीद की। इतने में शहनाज नाश्ता लिए डाइनिंग टेबल पे चली आई। लो भाई नाश्ता करो। उन्होंने सिके हुए टोस्ट और पराठे की प्लेट मेज़ पर रखी और वे खुद भी कुर्सी घसीट कर बैठ गईं। ओहो, 7:30 हो गए, मुझे देर ना हो जाए। उसने कलाई में बंदी घड़ी देखकर जल्दी से एक डबल रोटी का पीस उठाकर मुंह में रखा। आराम से खाओ बेटा, आबिद साहब ने उसको जल्दी जल्दी खाता देखकर टोका। हाँ हाँ आराम से खाओ, अभी तो काफ़ी टाइम है। शहनाज भी उसको टोके बिना ना रह सकी। आज मुझसे ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, एक्साइटमेंट की वजह से, उसने जवाब पेश किया। कहते साथ ही उसने दूध का गिलास मुंह को लगा लिया और फिर अपना बैग संभालती उठ खड़ी हुई। अब रोज़ का मामूल मत बना लेना इस तरह जल्दी जल्दी खाने का, ऐसे ना तो रिस्क में बरकत होती है और ना ही पेट भरता है। शहनाज ने उसको बैग संभालता देख के टोका। जी जी अम्मा, बस कल से ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, उसने यकीन दहानी करवाई। बेटा चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। आबिद साहब भी अपनी कुर्सी घसीट कर उठ खड़े हुए। ओके बाबा चलें। छुट्टी के वक्त कैसे आओगी, शहनाज को फिक्र लाहक हुई। ओहो अम्मा, बस स्टॉप करीब ही है और काफ़ी लड़कियाँ जाती ही होंगी बस से, तो मैं भी आ जाऊंगी, आप परेशान मत हो। अपनी माँ को तसल्ली देकर उनके गले लग के खुदाफिज कहती तेज़ी से बाहर निकल गई। दरवाजे के पास ही आबिद साहब की बाइक खड़ी हुई थी। उन्होंने स्टार्ट की तो तहमीना भी उनके पीछे बैठ गई। उसके बैठते ही उन्होंने बाइक उसके कॉलेज जाने वाले रास्ते पे डाल दी। उसके घर से कॉलेज का रास्ता 15 मिनट का था, मगर वो पीछे बैठी बार बार बाबा तेज़ चलाएं, बाबा तेज़ चलाएं ना कहे जा रही थी। मजबूरन आबिद साहब तेज़ चलाते हुए उसको 10 मिनट में कॉलेज के गेट के पास उतार चुके थे। उफ, अभी 20 मिनट हैं तुम्हारे कॉलेज लगने में और तुमने इतना उधम मचाया हुआ है, जल्दी चलाएं, कह कह कर आबिद साहब ने प्यार भरी खफगी से कहा। उनकी बात पे वो हंस पड़ी। चलो बेटा जाओ अंदर और ये लो कुछ पैसे, वापसी पे ध्यान से आना और ब्रेक होगी तो उसमें कुछ खा लेना। आबिद साहब ने बेटी को हंसता देखकर मुस्कुराते हुए कुछ पैसे पकड़ाकर ताकीद की। ओके, अल्लाह हाफिज़ बाबा। पैसे लेकर वो आबिद साहब को हाथ हिलाती कॉलेज के अंदर जाने लगी। आबिद साहब उसको जब तक देखते रहे जब तक वो कॉलेज के अंदर नहीं चली गई। उसके अंदर चले जाने का इत्मीनान करके उन्होंने दोबारा बाइक स्टार्ट कर ली।
تہمینہ نے بایو سائنس لی تھی۔ کالج کے سفید یونیفارم میں ملبوس، ایک کندھے پہ بیگ لٹکائے، دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے، ہاتھوں میں 2 کتابیں تھامے، وہ اپنے ازلی اعتماد سے چلتی ہوئی کلاس میں داخل ہوئی۔ اس وقت کلاس میں کافی ساری لڑکیاں موجود تھیں۔ کئی نے اس کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکرا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ہائے، آئی ایم تہمینہ عابد، اس نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ ہائے، آئی ایم فروا، ایک لڑکی نے جوابی اپنا تعارف کروایا۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی لڑکیوں نے بھی اپنے اپنے تعارف کروائے۔ وہ مسکرا کر سب کے بارے میں جانتی رہی۔ اس تعارف کے دوران ہی اس کی ان لڑکیوں سے اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بھی اور لڑکیاں کلاس میں آئی تھیں۔ اتنے میں کلاس شروع ہونے کا ٹائم ہو گیا۔ تمام لڑکیاں ایک ایک کرسی پہ جا کر بیٹھ گئیں۔ باری باری کلاس میں ہر سبجیکٹ کی ٹیچر آتی رہیں۔ اپنا تعارف کروانے کے ساتھ سب لڑکیوں کے نام اور ان کے بارے میں پوچھا گیا۔ کالج کا پہلا دن تو بس اسی سب میں گزر گیا۔ اس روز پڑھائی کچھ بھی نہیں ہوئی۔ تہمینہ بہت خوش تھی۔ بہت مزہ آنے والا ہے، وہ دل ہی دل میں خود سے ہم کلام ہوئی۔ 15 منٹ کا بریک بھی ملا۔ وہ بھی باقی ساری لڑکیوں کی طرح کلاس سے نکل کر کوریڈور میں چلی گئی۔ کچھ لڑکیاں ٹولیوں کی صورت میں خوش گپیوں میں لگی ہوئی تھیں۔ شاید کافی پہلے سے ایک دوسرے کو جانتی تھیں، مگر وہ اس وقت خود کو ذرا تنہا سا محسوس کر رہی تھی، مگر کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ دونوں بازو سینے پہ باندھے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، دھیمی مسکان لبوں پہ سجائے، وہ کالج کے خوبصورت سے لان میں چلی آئی، جہاں رنگ برنگے پھولوں کے بہت سے پودے لگے ہوئے تھے۔ جا بجا بینچز بھی لگی ہوئی تھیں جو اس وقت لڑکیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ دائیں طرف ایک بڑی سی کینٹین تھی جہاں پہ لڑکیوں کا رش لگا ہوا تھا۔ اس کینٹین میں ایک بڑی عمر کی عورت تھی جو چیزیں بیچ رہی تھی۔ ابھی وہ اس سب کا جائزہ لے رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ سرعت سے پلٹی، اپنے پیچھے کھڑی فروا کو دیکھ کر چونکی، مگر اگلے ہی لمحے مسکرا کر بولی، ارے فروا آپ؟ جی میں، آپ یوں اکیلی اکیلی ہیں؟ اچھا نہیں لگ رہا، آئیں ہمارے ساتھ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ فروا نے بھی مسکراتے ہوئے اس کو آفر کی۔ ارے نہیں، آپ کا اپنا گروپ ہے، ایسے میں بھی شامل ہو جاؤں گی تو آپ لوگوں کی پرائیویسی متاثر ہوگی۔ اس نے سہولت سے انکار کیا۔ ہاں، کیسی پرائیویسی بھائی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا 3 لڑکیوں کا گروپ ہے، میں، ایمان اور عائشہ۔ آپ بھی شامل ہو جائیں گی تو ہمیں اچھا لگے گا، فروا نے خوش دلی سے آفر کی۔ اچھا، تو آپ لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتی ہوں گی نا؟ تہمینہ نے پوچھا۔ جی، ہم نے ساتھ ہی میٹرک کیا ہے اور ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لیا تاکہ ہمارا ساتھ قائم رہے، فروا نے وضاحت کی۔ او ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ لوگوں کی دوستی سلامت رکھے، اس نے دعا دی۔ تو پھر آئے نا ہمارے ساتھ، فروا نے ایک بار پھر اصرار کیا۔ تہمینہ سوچ میں پڑ گئی، کیا کرے؟ اتنے میں عائشہ اور ایمان بھی وہیں آ گئی۔ کیا ہوا یار، چلو کینٹین، مجھے بھوک لگ رہی ہے، ایمان نے آتے ہی ہلہ بولا۔ اف، تم تو سدا کی بھوکی ہی رہنا، عائشہ نے منہ بگاڑا۔ تم تو بھوک پروف ہو، اب کیا کہوں تمہیں؟ ایمان بھی منہ بنا کر بولی۔ ہاں، تمہاری طرح موٹا تھوڑی ہونا ہے، میں نے اسمارٹ رہنا ہے بھائی، اس نے اس کے ہلکے فربے ہی مائل جسم کی طرف اشارے سے کہا۔ بس کرو یار، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اب ہم اسکول میں نہیں ہیں جو ایسے بچوں کی طرح لڑیں گے بھائی، اب ہم کالج گرلز ہیں، ذرا لڑکیوں کی طرح لڑو، ایک دوسرے کے بال نوچو، فروا نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے ان کو چھیڑا۔ اس کی بات پہ جہاں ایمان اور عائشہ کا مشترکہ کہا گونجا، وہیں تہمینہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ارے منہ بند کر لو لڑکی، ایسا نہ ہو مکھی چلی جائے منہ میں، ایمان نے ہنستے ہوئے اس کے کھلے منہ کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پہ تہمینہ نے تیزی سے منہ بند کر لیا۔ اس کے اس طرح کرنے پہ تینوں ہنس پڑی تھیں۔ چلو یار جلدی بتاؤ کیا کھانا ہے، کینٹین سے چیزیں لانے کا فریضہ میں ہی سر انجام دوں، فروا نے حاتم تائی بنتے ہوئے آفر پیش کی، جس پہ دونوں نے جلدی سے اپنی پاکٹ سے پیسے نکال کے دیا اور اپنی اپنی پسند بتا دی۔ تم بھی دے دو لڑکی، ایمان بولی۔ تہمینہ نے پیسے نکال کے فروا کے حوالے کیے۔ کیا کھاؤ گی یہ تو بتاؤ، فروا نے پوچھا۔ آلو کا سموسا ہو تو لے آنا، تہمینہ نے اپنی پسند بتائی۔ ہاں، یہاں پہ چاٹ، رول، سموسا، بریانی، پیٹیز، برگر ہیں، فروا نے انگلیوں پہ گنتی کی۔ اوف یم، اتنی ساری چیزیں، ایمان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ موٹی، صرف سوچ کے ہی تمہارے منہ میں پانی بھر آیا ہے، عائشہ نے اس کو کوہنی ماری۔ ہاں نا، کتنے ساری مزے کی چیزیں ہیں یار، اس کا دل للچایا۔ چلو آؤ، ہم وہاں بیٹھتے ہیں جب تک ہماری چیزیں آ جائیں گی، عائشہ نے تہمینہ سے کہا، پھر فروا سے بولی، جلدی آ جانا، ایسا نہ ہو بریک ہی ختم ہو جائے۔
جانے تو دو یار، فروا نے منہ بنا کر اپنی پاکٹ سے پیسے نکالے۔ اب دھکے دیں کیا تمہیں؟ ایمان نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اسے گھورا۔ جواب میں فروا بھی اس کو گھورتی ہوئی چلی گئی۔ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تہمینہ نے فروا کے ساتھ چلنے کا کہا۔ ارے اس کو چھوڑو، یہ لے آئے گی، تم ہمارے ساتھ آؤ، عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ فروا نے بھی آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو ہاں اس کو لے جاؤ۔ یہ کیسے لائیں گی اتنی ساری چیزیں؟ تہمینہ فکر مند ہوئی۔ ارے لے آئیں گی، اس کو عادت ہے، اسکول میں بھی یہ فریضہ سر انجام دیتی تھی، عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ باتیں کرتی ہوئی ایمان اور عائشہ اس کو ساتھ لیے ایک جگہ جا کر بیٹھ گئیں۔ تہمینہ اب ان کے ساتھ ذرا گھل مل گئی تھی۔ 5 منٹ بعد فروا اپنے دونوں ہاتھوں میں ان کی مطلوبہ چیزیں لے آئی تھی اور لا کر ان تینوں کے حوالے کی۔ لو، اب سے تم دونوں باری باندھ لو، میں نے تو اسکول میں بہت نبھا لیا یہ فرض، اس نے گویا احسان جتایا۔ اس کی بات پر ایمان نے آنکھیں گھمائیں اور عائشہ نے ہاتھ مکھی اڑانے والے انداز میں ہلایا۔ کر لو، میں نہیں جاؤں گی کل سے کینٹین، جس کو کچھ بھی لینا ہو وہ خود ہی لے، فروا برگر کھاتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں لے آیا کروں گی، تہمینہ نے خود کو پیش کیا۔ اس کی بات پہ تینوں مسکرا دیں۔ ارے نہیں، تم ابھی نئی ہو، جب پرانی ہو جاؤ گی تو کر لینا، ہم نہیں روکیں گے، عائشہ نے چاٹ سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، میں بھی عائشہ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، ایمان نے بھی عائشہ کی بات کی تائید کی، جبکہ فروا ان کو گھورنے لگی۔ اچھا بابا، لے آئیں گے کل سے ہم، اس کے یوں دیکھنے سے عائشہ نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر کہا، جس پہ باقی ان تینوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ان سے باتیں کرتے ہنستے بولتے وقت پتہ ہی نہیں چلا۔ بریک ختم ہو گئی، وہ سب کلاس میں چلی گئیں۔ عائشہ اسمارٹ سی خوش شکل لڑکی تھی، اس کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ اس کی 2 بہنیں تھیں، ایک بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، دوسری عائشہ سے چھوٹی تھی جو 9ویں جماعت کی طالبہ تھی، جبکہ فروا کا تعلق بہت امیر کبیر فیملی سے تھا، وہ بھی اکلوتی تھی، عائشہ کی طرح وہ بھی اسمارٹ اور خوبصورت تھی۔ ایمان ہلکے فربہی مائل جسامت کی مالک تھی، گول چہرہ جس پہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں اس کو چائنیز جیسا دکھاتی تھیں، وہ بھی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے 2 بھائی تھے اور دونوں شادی شدہ فیملی والے تھے، ایمان سب سے چھوٹی تھی۔ چھٹی ہونے کے بعد اس نے اپنی تینوں دوستوں کو الوداع کہا۔ ایمان کی تو وین لینے آنی تھی، وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ فروا کی گاڑی اس کو لینے آ چکی تھی اور عائشہ کا گھر کالج سے کچھ دوری کے فاصلے پہ تھا تو وہ پیدل چلی گئی تھی۔ بس اسٹاپ تک جانے والی کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں، وہ ان کے ساتھ ساتھ ہی بس اسٹاپ تک چل دی۔ کچھ ہی دیر میں بس بھی آ گئی، وہ اس میں چڑھ گئی۔ 15 منٹ بعد بس نے اس کو اس کی گلی تک اتار دیا۔ اس نے گھر کا دروازہ بجایا۔ شہناز گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر نماز پڑھ رہی تھیں۔ 2 منٹ بعد انہوں نے دروازہ کھولا۔ کہاں تھی امی؟ اس نے تھکے تھکے سے لہجے میں پوچھا۔ ارے بیٹا، نماز پڑھ رہی تھی۔ اچھا، اس نے بیگ اتار کر سائڈ میں رکھا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ شہناز نے پوچھا۔ بہت اچھا رہا امی، بہت مزہ آیا، میری تو 3 دوستیں بھی بن گئیں، وہ پرجوش ہو کر بتانے لگی۔ اچھا چلو، یہ تو اچھی بات ہے، کسی دن گھر لے آنا تاکہ میں بھی مل لوں ان سے، شہناز نے کہا۔ اوہ اماں، آج تو دوستی ہوئی ہے اور سب بہت اچھی ہیں، اتنے خلوص والی، مجھ سے آ کر خود ہی دوستی کی انہوں نے، تہمینہ نے ماں کے خدشات دور کرتے ہوئے ان تینوں کی تعریف کی۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹی کی وضاحت پہ شہناز خاموش ہو گئی تھی۔ حال ارے امی، آپ ابھی تک یہیں بیٹھی ہیں؟ عاصم کمرے سے اٹھ کر باہر چلا آیا اور حیرت سے ماں کو یوں وہیں ٹکا ہوا دیکھ کر بولا۔ اپنی سوچوں میں گم، اس کو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، وہ اپنے ماضی کو سوچنے میں اس قدر منہمک تھی۔ ہاں بس ایسے ہی، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ چلیں اٹھ جائیں، اب تھوڑی دیر آرام کر لیں، تھکی ہوئی لگ رہی ہیں بہت، عاصم نے ماں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے محبت سے کہا۔ بیٹی کی بات پہ وہ آسودہ سی مسکراہٹ لبوں پہ سجا کر اس کو اپنا ہاتھ پکڑا کر اٹھ گئیں۔ اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، گھر کی صفائی کر لوں، رات کو ہی سو جاؤں گی آرام سے، وہ گھڑی کی طرف نگاہ دوڑا کر جھاڑو اٹھانے جانے لگی۔ تھوڑی دیر آرام کر لیں، عاصم نے ایک بار پھر اصرار کیا۔ اس نے سر جھٹکا اور صفائی میں لگ گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو آج؟ اسما جب سے اسکول سے آئی تھی کافی پریشان اور چپ چپ سی تھی، جس کو زلیخا نے پہلے تو اپنا وہم سمجھ کر، مگر جب ہنوز اس کو کسی سوچ میں ڈوبا دیکھا تو پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ امی وہ، اتنا کہہ کر وہ رک گئی۔ بتاؤ بیٹا کیا ہوا، کس بات پہ پریشان ہو؟ زلیخا نے پیار سے پوچھا۔ امی مس کہہ رہی تھی نیا سویٹر لینا، یہ بہت خراب ہو گیا ہے۔ اسما نے چاروں ناچار ماں کو پریشانی بتا دی۔
زلیخا نے بھی اس کے سویٹر پہ نظر ڈالی جو کافی جگہ سے ہلکا ہلکا پھٹ گیا تھا۔ سردیوں کی وجہ سے وہ گھر میں بھی وہی اسکول کا سویٹر پہن لیا کرتی تھی۔ زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو گیا تھا۔ واقعی یہ تو بہت خراب ہو گیا ہے، زلیخا نے تعصب سے دل میں سوچا۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ابو سے کہہ کر منگوا دوں گی۔ مگر امی ابو کیسے لائیں گے؟ اس کے لہجے میں بھی پریشانی عیاں تھی۔ اللہ مالک ہے، آ جائے گا، تم پریشان مت ہو، زلیخا نے بیٹی کو تسلی دی۔ اسما اس کی بات پہ ہلکا سا سر ہلا گئی۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں امی، زلیخا کے اٹھنے سے پہلے اسما کہتی ہوئی اٹھ کر دروازے کے پاس چلی گئی۔ کون ہے؟ بیٹا کھولو، میں ہوں زرینہ، باہر سے خالہ زرینہ کی آواز آئی۔ اسما نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم نانی، اس نے ان کے آگے سر جھکاتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو۔ خالہ زرینہ نے اس کے جھکے ہوئے سر پہ ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ زرینہ خالہ کی آواز سن کر زلیخا بھی باہر آ گئی تھی۔ ارے خالہ آپ آئیں آئیں، زلیخا نے بھی مسکراتے ہوئے ان کو خوش آمدید کہا، مگر ان کی آمد کا مقصد سمجھ کر وہ دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا وہ آئیں گی تو یقیناً وہ اپنے اسی مقصد کے لیے آئی ہوں گی۔ خالہ زرینہ اکیلی ہی آئی تھیں، ان کا پوتا نہیں آیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں بھی کافی سارے شاپنگ بیگ تھے۔ زلیخا ان کو لیے اسی کمرے میں چلی آئی۔ بیٹھے خالہ، وہ سارے شاپنگ بیگ ساتھ لیے اسی کمرے میں بیٹھ گئیں۔ تم ذرا کریم کو فون کر کے کہہ دو آج جلدی آ جائے، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے شاپنگ بیگ سائڈ میں کیے۔ جی اچھا خالہ، میں کروا دیتی ہوں۔ جاؤ اسما، ابو کو فون کر دو اور ان سے جلدی آنے کا کہہ دو، زلیخا نے اسما سے کہا، جس پہ اسما سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ لو بھائی یہ رکھو، زرینہ خالہ نے 2 شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھائے۔ یہ کیا ہے خالہ؟ زلیخا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بھائی اس میں تم لوگوں کے لیے کچھ کپڑے ہیں، زرینہ خالہ خوش دلی سے بولی۔ مگر کیوں خالہ؟ زلیخا کے لہجے میں حیرت عیاں تھی۔ کیا مطلب کیوں؟ بھائی میرا دل چاہا، میں نے اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کر لی، خالہ زرینہ نے کہا۔ امی ابو 5 منٹ میں آ رہے ہیں، کہہ رہے تھے گھر سے کچھ ہی فاصلے پہ ہیں۔ اتنے میں اسما نے اندر آ کر اطلاع دی۔ اچھا تم ایسا کرو، چائے بنانے رکھ دو خالہ کے لیے، تمہارے ابو آئیں گے تو وہ بھی چائے پی لیں گے، زلیخا نے اسما کو ہدایت دی، جس پہ وہ اچھا کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ بس اب کریم آ جائے تو میں آج سارے معاملات طے کر کے ہی جاؤں گی، زرینہ خالہ اسما کے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اٹل لہجے میں بولی۔ زلیخا پریشان سا مسکرا دی۔ اتنے میں دروازے کے باہر رکشہ رکنے کی آواز آئی۔ لگتا ہے کریم آ گیا، زرینہ خالہ نے رکشے کی آواز پہ قیاس آرائی کی۔ جی خالہ، یہ ان کے رکشے کی ہی آواز ہے، زلیخا نے تائید کی۔ اسما بھی رکشے کی آواز سن چکی تھی، فوراً دروازہ کھول دیا۔ کریم رکشہ بند کر کے دروازے تک چلا آیا۔ السلام علیکم ابو، اسما نے اندر داخل ہوتے باپ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ جواب میں کریم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے محبت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ اندر جائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں، اسما مسکرا کر باپ سے بولی۔ کریم ہولے سے مسکرا کر گلے میں لپٹا مفلر اتارتا ہوا اندر اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں؟ اس نے سلام کے بعد حال پوچھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں بیٹا، بیٹھو، تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، زرینہ خالہ نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ اپنی بیوی کے برابر میں بیٹھ گیا۔ زلیخا نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی خالہ کہیے، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ کریم نے پوچھا۔ بیٹا میں پہلے بھی آئی تھی اور زلیخا کے کان میں آواز ڈال دی تھی کہ میں اپنے نعمان کے لیے اسما کو مانگنا چاہتی ہوں، اور نعمان کو بھی اسما پسند آئی ہے۔ بس اب میں چاہتی ہوں باقاعدہ انگوٹھی پہنا کر اسما کو اپنی نواسی سے اپنی پوتی بنا لوں، زرینہ خالہ نے بہت پرجوش ہو کر اپنا ارادہ بتایا، جس پہ دونوں میاں بیوی نے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ واقعی ایک پریشان کن صورتحال تھی۔ خالہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ بہت مشکل ہے، کریم نے ڈھکے چھپے الفاظ میں انکار کیا۔ کیوں بیٹا، کیوں مشکل ہے؟ کیا تمہیں نعمان پسند نہیں ہے یا پھر اور کوئی بات ہے؟ زرینہ خالہ نے تشویش سے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ ارے نہیں خالہ، ایسی بات نہیں ہے، نعمان تو بہت اچھا اور محنتی بچہ ہے، میں مل چکا ہوں اس سے، ماشاءاللہ بہت سلجھا ہوا بچہ ہے، مگر کریم نے ان کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ مگر کیا بیٹا؟ زرینہ خالہ نے جلدی سے پوچھا۔ خالہ وہ ہمارے گھر کے حالات کا تو آپ کو پتہ ہے، ہمارا گھر بھی کرائے کا ہے، رکشے سے جو بھی دہاڑی ملتی ہے اس سے گھر کا کرایہ نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے، اس کے علاوہ آمدنی کا اور کوئی ذریعہ بھی نہیں،
کچھ جوڑ ہی نہیں پاتے ہم، پھر کیسے ابھی اس سب کے بارے میں سوچیں؟ بلکہ ابھی تو ہم اسما کی شادی کے حق میں ہی نہیں ہیں۔ کریم نے نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت کر دی۔ آئے ہائے، تو کیا میں مر گئی ہوں؟ تم لوگوں نے تو مجھے بالکل ہی غیر سمجھ لیا، انہوں نے شکوہ کنا لہجے میں کہا۔ اللہ نہ کرے خالہ جو آپ کو کچھ ہو، آپ ہی تو ہماری بڑی ہیں، ہماری ماں، ہماری خالہ، سبھی آپ ہی ہیں بس، آپ کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون؟ کریم نے جلدی سے ان کی بات کی نفی کی۔ بس تو پھر پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جب تک میں زندہ ہوں تم لوگوں کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ شادی کا سارا خرچ میں خود اٹھاؤں گی، بلکہ تم لوگ بھی اپنے لیے جو دل چاہے خرید لینا۔ زرینہ خالہ نے ایک بار پھر محبت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ رکھ لو کچھ پیسے، انہوں نے بیگ سے ایک لفافہ نکال کر کریم کی طرف بڑھایا۔ مگر خالہ، کریم منمنایا۔ کوئی اگر مگر نہیں، بس جو کہا وہ کرو۔ میں جانتی ہوں تم لوگ بہت خوددار ہو اور بہت اچھے اور نیک بھی، مگر یہ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں، بس رکھ لو، اب ایک لفظ اور مت کہنا۔ زرینہ خالہ نے شفقت بھرے لہجے میں کریم کی بات کاٹ کے اس کو چپ کروا دیا۔ ان کی بات پہ زلیخا کریم کی طرف دیکھنے لگی۔ خالہ، وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر ایسے اچھا بھی تو نہیں لگے گا، سارا خرچہ آپ اٹھائیں گی۔ زلیخا نے اپنی سوچ کو الفاظ کا مفہوم پہنا کر ان کے سامنے پیش کیا۔ ان کی باتوں کے دوران اسما چائے لے کر آ گئی۔ دیکھو بھائی، تم میری بیٹی ہو اور یہ میری نواسی بس، اور نانی نواسی میں یہ سب نہیں ہوتا۔ وہ اسما کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرائیں۔ اسما خالہ زرینہ کے فیصلے سے انجان تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی، زرینہ خالہ نے اپنے بیگ سے ایک مخملی ڈبیا نکال کر اس میں سے ایک نازک سی انگوٹھی نکال کے اسما کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ کیا نانی؟ اسما نے حیران ہو کر پوچھا۔ آج سے تم میرے نعمان کی ہو، انہوں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ان کے اس طرح کہنے پہ وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ آنکھوں میں نعمان کا وجود اتر آ گیا۔ تمہیں اچھا لگا تھا نعمان؟ خالہ زرینہ نے اس سے سوال پوچھا۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے سر کو جھکائے ہی مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ اس کی ہاں کا پتہ دے رہی تھی۔ بس بھئی، میری بیٹی تو راضی ہے، اب تم دونوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی اس کا میٹرک مکمل ہو جائے گا میں اس کو بیاہ کر لے جاؤں گی۔ زرینہ خالہ نے اسما کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کریم اور زلیخا کو مخاطب کیا۔ اب کی بار کریم اور زلیخا پرسکون سا مسکرا دیے۔ خالہ زرینہ نے چائے کا کپ ہاتھ میں اٹھا لیا۔ کریم اور زلیخا بھی باتیں کرتے کرتے چائے پینے لگے تھے۔ اللہ نے ان کی زندگی میں کتنا بڑا کرم کیا تھا، گھر بیٹھے ہی بنا کسی تردد کے اسما کے لیے اتنا اچھا رشتہ آ گیا تھا جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تہمینہ گھر کے سب کاموں سے فارغ ہو چکی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر عاصم تو جلدی سو گیا تھا، وہ بھی بستر پر سونے لیٹی، مگر آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ ایک بار پھر ماضی میں کھو گئی۔ ماضی۔ عابد صاحب اپنے ماں اور دو بڑے بھائیوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ تینوں کا مشترکہ بزنس تھا جو بہت اچھا چل رہا تھا، پیسے کی بھی خوب ریل پیل تھی۔ تینوں بھائی شادی شدہ اپنی زندگی میں خوش تھے۔ بڑے بھائی نے شادی اپنی پسند سے کی تھی، اس کی شادی کو 12 برس گزر چکے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک 11 سال کا اور ایک 9 سال کا، جبکہ دوسرے بھائی کی شادی ماں نے اپنی بھتیجی سے کی تھی، اس کی شادی کو 9 سال ہوئے تھے، اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ عابد صاحب کی شادی باپ نے اپنے دوست کی بیٹی شہناز سے کی تھی۔ شہناز بہت محبت کرنے والی مخلص عورت تھی۔ شادی کے پہلے ہی سال ان کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا، مگر وہ چند ماہ جی کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے 2 بیٹوں کی پیدائش ہوئی، وہ بھی چند ماہ بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شہناز بہت دل گرفتہ ہو گئی تھی اس سب کی وجہ سے۔ عابد صاحب ان کی بہت حوصلہ افزائی کرتے، ان کو ہمت دلاتے رہتے تھے۔ شہناز کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی، تو عابد صاحب نے ایک بچہ اڈاپٹ کرنے کا سوچا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سوچ پہ عمل پیرا ہوتے، اللہ نے ان کے آنگن میں اپنی رحمت کا پھول کھلا دیا۔ بیٹی کی آمد پہ شہناز کی سسرال میں بھی سب خوش تھے اور اس کی صحت و سلامتی کی دعائیں مانگتے تھے۔ شہناز بھی رو رو کر اللہ سے اپنی بیٹی کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ اللہ نے اس کے حق میں یہ دعا قبول کر لی۔ بیٹی کا نام انہوں نے تہمینہ رکھا تھا۔ جہاں شہناز بیٹی کو پا کر بہت خوش تھی، وہیں عابد صاحب بھی بیٹی کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ تہمینہ تھی بھی بہت پیاری۔ دونوں میاں بیوی اللہ کی دی گئی اس نعمت کا ڈھیروں شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ شہناز کی ایک بڑی بہن تھی، انہوں نے تہمینہ کو بچپن سے ہی اپنے 4 سالہ بیٹے اسد کے لیے مانگ لیا تھا، جس پہ شہناز اور عابد صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ زندگی یوں ہی اپنی ڈگر پر چلی جا رہی تھی۔
مگر کس کو خبر ہوتی ہے وقت کا دھارا کب بدل جائے، کیا پتہ چلتا ہے۔ ایک روز ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ کچھ روز تک تو سب بھائی ایک دوسرے کا غم بانٹتے رہے، ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے، مگر جیسے ہی ایک ماہ گزرا، بڑے بھائیوں کی بیویوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ہمیں الگ گھر لینا ہے اور کاروبار میں بھی حصہ چاہیے، ہمارے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں۔ بھائیوں نے بیویوں کی بات کو پہلی ترجیح دی اور عابد سے بھی بات کی اس حوالے سے۔ عابد صاحب نے جب دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ دیکھا تو خاموشی سے الگ ہو گئے۔ ماں کا گھر بک گیا۔ بھائیوں نے عابد صاحب کو بھی ان کا حصہ دے دیا اور خود بھی اپنے اپنے الگ گھر لے کر کاروبار میں بھی حصہ پتی ہو گئی۔ عابد صاحب نے وراثت کے پیسوں سے ایک چھوٹا فلیٹ لے لیا تھا، مگر اکیلے کاروبار نہیں سنبھال سکے۔ نتیجتاً کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ اس وجہ سے وہ کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ شہناز ان کو ہمت دلاتی رہتی تھی۔ کسی کے تبسط سے ان کو ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی، تنخواہ بھی ٹھیک تھی۔ یوں ان کا گزارا ہونے لگا۔ تہمینہ بڑی ہوئی تو اس کو اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا۔ وہ تھوڑے کمزور ذہن کی مالک تھی، مگر پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ خوبصورت بھی بہت تھی۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے پیاری ہوتی جا رہی تھی۔ اسد کو اس نے کافی دفعہ دیکھا تھا۔ اس کو جب سے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ بچپن سے اپنی اس کزن سے منسوب ہے، جب سے ہی وہ بھی اس کو پسند کرنے لگی تھی۔ اسد کو بھی وہ بہت پسند تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس نے میٹرک کر لیا تھا اور اب گرلز کالج میں ایڈمیشن کے لیے کالج جانے اور اس کی زندگی کو جینے کا خواب پورا کر رہی تھی۔ اپنے تایا تائی سے بھی بس شاذ و نادر ہی ملاقات ہوتی تھی۔ وہ لوگ خود زیادہ ملنا ملانا پسند نہیں کرتے تھے، سو اپنی زندگی میں خوش باش تھے۔ ان چاروں کی دوستی بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ چاروں اکثر ایک دوسرے کے گھر بھی آتی جاتی رہتی تھیں۔ اس طرح ان کے گھر والے بھی تہمینہ کو جان گئے تھے۔ شہناز بھی اس کی دوستوں سے ملنی تھی۔ اس کو بھی ان سے مل کے اطمینان ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی کی دوستی غلط لڑکیوں سے نہیں ہوئی۔ وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلا اور ان کا فرسٹ ایئر مکمل ہونے والا تھا۔ شرارتیں، شوخیاں، روٹنا منانا، اس سب میں ان چاروں کا کالج کا پہلا سال بہت خوشگوار گزر رہا تھا۔ وقت کا پہیہ پھر کھسکنے لگا تھا۔ ایک دن عائشہ بہت اداس سی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی اداس کیوں ہو بھائی؟ فروا نے اس کی اداسی کا سبب پوچھا۔ یار ہم لوگ آؤٹ آف سٹی شفٹ ہو رہے ہیں 1 ہفتے بعد۔ میرا آج آخری دن ہے، پھر میں نہیں آؤں گی کالج کل سے۔ عائشہ کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ اپنی سالوں پرانی دوستوں کو چھوڑنا، ان کے ساتھ گزارے خوبصورت لمحوں کو پس پش ڈال کر جدا ہونا کب آسان تھا؟ کیا؟ مگر کیوں یار؟ اور تم یہ ہمیں اب بتا رہی ہو بالکل اینڈ ٹائم پہ؟ اس کے اس انکشاف پہ تینوں ہی بری طرح اچھلی تھیں۔ یار بس مجھے بھی کل ہی پتہ چلا ہے۔ وہ اصل میں دادی نے ابو کو کہا ہے اسلام آباد شفٹ ہونے کا۔ تایا ابو تو پہلے ہی دادی سے الگ ہو گئے تھے۔ اب پھپھو کی شادی بھی ہو گئی تو دادی بہت اکیلی ہو گئی ہیں، اس لیے انہوں نے کہا ہے۔ عائشہ نے غمگین لہجے میں وضاحت کی۔ اس کی اس وضاحت پہ تینوں بری طرح اداس ہو گئی تھیں۔ یار کوئی اور حل نہیں ہے اس کے علاوہ؟ فروا کے لہجے میں اداسی گھلی تھی، جس پہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو رہی ہو؟ تہمینہ نے بھی دکھ بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ یار ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایمان کی بھی دکھ میں ڈوبی آواز ابھری۔ بس یار کبھی کبھی ہم جو سوچتے نہیں ہیں زندگی میں وہ سب ہو جاتا ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسے دوراہے پہ لا کھڑا کرتی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پیاروں سے جدا ہو جاتا ہے۔ عائشہ نے ایک بار پھر آنسو پوچھے۔ چلو آج کا دن تو انجوائے کر لو، پھر کل سے میں نہیں آؤں گی تو مجھے یاد کرتے رہنا، وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پہ وہ تینوں بھی آسودہ سا مسکرا دیں۔ سب کے ہی دل بہت اداس تھے۔ مسکراہٹ لبوں سے جدا ہو چکی تھی۔ دوست کے بچھڑ جانے کا غم ہی اتنا تھا، مگر وہ تینوں بھی بے بس تھیں، کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ چھٹی کے وقت تینوں عائشہ سے گلے مل کے خوب روئیں۔ سب شکر تھا کہ ان کے پاس ایک دوسرے کا نمبر تھا، یوں وہ رابطے میں رہ سکتی تھی۔ تینوں نے اس کو الوداع کیا اور اس کے جانے کے بعد ایمان بے دلی سے اپنی وین کا ویٹ کرنے لگی، جبکہ فروا کی گاڑی پہلے ہی باہر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی ان دونوں سے ملتی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ دونوں بھی عائشہ اور فروا کے جانے کے بعد کالج کے گیٹ سے باہر نکل آئی تھیں۔ چلو یار میری وین آ گئی، میں چلتی ہوں، ایمان نے اپنی وین کو دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے میں بھی چلتی ہوں اب۔ ایمان اس کو ہاتھ ہلاتی اپنی وین میں بیٹھ گئی اور تہمینہ بس اسٹاپ جانے والے راستے کی طرف مڑ گئی۔ دفتن اس کی نظر کچھ دور گاڑی کے پاس کھڑے ایک ہینڈسم سے لڑکے پہ پڑی۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ وہ لڑکا اس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔
تہمینہ کو تھوڑی حیرت ہوئی مگر وہ اس کے اس طرح دیکھنے کو نظر انداز کرتی اسٹاپ تک جانے والی لڑکیوں کے ساتھ چلنے لگی۔ چلتے ہوئے اس نے غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کے دیکھا۔ وہ لڑکا اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا مگر نگاہیں اب بھی تہمینہ کے جانے والے راستے پہ تھیں۔ تہمینہ تیزی سے پلٹی، اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ گھر پہنچنے تک وہ اس بات کو فراموش کر چکی تھی، یاد تھا تو بس عائشہ کا دور جانا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی وہ بالکل خاموش سی تھی۔ کیا بات ہے، آج سب ٹھیک ہے نا؟ شہناز نے اس کی اداس صورت دیکھ کر پوچھا۔ امی، آج عائشہ ہم سے دور چلی گئی، اس نے موزے اتارتے ہوئے اداس لہجے میں بتایا۔ کیا مطلب دور چلی گئی؟ شہناز نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب وہ یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے 1 ہفتے بعد، یہ بات بتاتے ہوئے اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ اوہ اچھا، مگر کیوں ایسے اچانک؟ ابھی تو پڑھائی بھی چل رہی ہے تم لوگوں کی، شہناز نے سوال کیا، جس پہ اس نے ماں کو ساری تفصیل بتا دی۔ اوہ، یہ تو واقعی بہت دکھ کی بات ہے کہ وہ تم لوگوں سے دور جا رہی ہے، مگر بیٹا اس کی دادی کو ان لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ رشتے وہی اچھے ہوتے ہیں جو وقت پڑنے پہ نبھائے جا سکیں۔ مشکل گھڑی میں ہی پتہ چلتا ہے کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ اگر یہی سگے رشتے وقت پڑنے پہ بھی دوری بنائے رکھیں تو 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ انسان خود کو تنہا محسوس کرتے کرتے جیتے جی مر جاتا ہے، یا پھر ان سب کے بغیر جینا سیکھ جاتا ہے۔ پھر اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کب کون اس کے پاس آیا اور گیا، وہ بے حس بن جاتا ہے، بے رخی کے قول میں سمٹ کر رہ جاتا ہے۔ وہ تو پھر ماں ہے، اور ماں کو بڑھاپے میں اولاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ جب وہ اکیلی اور تنہا ہوں۔ اپنے ہمسفر کے بغیر زندگی گزارنا، وہ بھی بڑھاپے کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر، ایک مشکل امر ہے، شہناز نے رسان سے تہمینہ کو سمجھایا۔ جی اماں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، تہمینہ ایک سرد آہ بھر کر بولی۔ چلو تم جلدی سے کپڑے بدل لو، اتنے میں کھانا لگا دوں، شہناز نے مسکرا کر بیٹی سے کہا۔ جی اماں آپ چلیں، بس میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ شہناز اس کے کمرے سے نکل کر باہر آ کر کچن میں کھانا گرم کرنے چلی گئی تھیں۔ تہمینہ بھی کپڑے لیے واش روم کی جانب چلتی تھی۔ ماں کی باتوں کا اثر تھا جو عائشہ سے دور ہونے کا غم کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اس نے ماں کے ساتھ کھانا کھایا، کچھ دیر باتیں کی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ یکدم اس کو کالج کے باہر کھڑے لڑکے کا وجود صحن کے پردے پہ لہرایا۔ کون تھا وہ، اور مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہا تھا؟ وہ سوچنے لگی۔ ہو سکتا ہے کسی اور کو دیکھ رہا اور مجھے غلط فہمی ہو گئی ہو۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ خود ہی اپنی سوچ کو جھٹلاتی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جی جناب، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کہانی ابھی ماضی اور حال کے درمیان جھول رہی ہے۔ تہمینہ کی کہانی آخر ہے کیا؟ تہمینہ کس کی محبت میں پڑی؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور جڑے رہنے کے لیے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو دبائیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ آڈیو بک کیسی لگ رہی ہے۔ اگر آپ کو آڈیو پسند نہیں تو آپ وائس کو میوٹ کر سکتے ہیں۔ ناول کی سپیڈ کم یا زیادہ کرنے کے لیے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سیٹنگ کا بٹن دبا کر آپ سپیڈ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں بہت اچھا لگے گا اگر آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اپنے ان دوست احباب کو جو ہمارے طرح کے ناولز پڑھنا پسند کرتے ہیں، سننا پسند کرتے ہیں لیکن کسی ڈسیبلٹی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے، یا جو اردو نہیں پڑھ سکتے، ہماری ہندی آڈینس ہے، ان تک ہمارے کام کو ضرور پہنچائیے، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ جلد حاضر ہوں گے قسط نمبر 4 کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔